बहनों और भाइयों, जय हिंद। आज आजाद हिंद की तीसरी सालगिरह है। ये वर्षगांठ आपको मुबारक हो। इन 3 वर्षों में कई मंजिलें पार हमने की, बहुत दफे ठोकर खाई और गिरे और फिर अपने को उठा के आगे बढ़े। तो फिर जो जो बातें इन सालों में हुई, अच्छी या बुरी, उन सब बातों के लिए आपको मुबारकबाद मैं देता हूं। क्यों मैंने ये कहा, बुरी बातें भी क्यों शामिल की, शायद गलत था वो कहना, लेकिन मेरे माने ये थे कि जो आपको इन बरसों में खुशी हुई वो मुबारक हो, और जो आपने आंसू बहाए और तकलीफ उठाई वो भी मुबारक हो। क्योंकि कौमें बढ़ती हैं खुश होके और आंसू बहा के, दोनों तरह से। जब कोई कौम कमज़ोर हो जाती है, जब किसी कौम की आजमाइश नहीं होती हर वक्त, तो वो ढीली हो जाती है। और इन 3 वर्षों में काफ़ी हमारी आजमाइश हुई। इन 3 वर्षों के पहले भी एक ज़माने से इस मुल्क की और इस देश के रहने वालों की काफ़ी आजमाइशें हुई थीं, इम्तिहान हुए थे। और अगर हमने आज़ादी हासिल की तो कुछ उन इम्तिहानों में कामयाब होने के नतीजा था वो। अब हमारे और आपके और सारे मुल्क के सामने और सख्त इम्तिहान और आजमाइशें आई हैं, और जिस दर्जे हम उनका सामना कर सकते हैं हिम्मत से, उस दर्जे हम कामयाब होते हैं। इसलिए खुशी भी आपको मुबारक और तकलीफ भी आपको मुबारक, हंसना भी आपको मुबारक और रोना भी आपको मुबारक। लेकिन एक चीज़ मुबारक आपको नहीं, और वो बुज़दिली, वो तंग ख्याली, वो आप उसमें झगड़ा करना, ये बात मुबारक नहीं। क्योंकि वो कमज़ोर करती है आपको और गिराती है मुल्क को, और जिस ताकत की एक आज़ाद मुल्क को ज़रूरत है वो कम करती है। इस 3 बरस में कई मंजिलें हुई। अभी पिछली 26 जनवरी को एक बड़ी मंजिल हमने पूरी की, और जिस चीज़ का ख्वाब हमने बरसों से देखा था उसको पूरा होते देखा। बहुत हमारे स्वप्न हमने देखे पूरे होते, बहुत अभी तक ख्वाब रह गए हैं। 26 जनवरी आई और गई, और चंद महीने में इस मुल्क में लाखों करोड़ों आदमी अपनी राय देंगे चुनाव में, और एक नई हुकूमत के अफसर चुनेंगे। और ये काम जो हमने अपना नया विधान, नया कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू किया है वो पूरा होगा। इस तरह से एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाते हैं, आसानी से नहीं, मुश्किल से, मुसीबत से, तकलीफ से, परेशानी से, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। ज़रा दुनिया की तरफ देखिए, चारों तरफ क्या हाल है और मुल्कों की क्या दशा है आजकल, किस किस मुसीबत में पड़े हैं, क्या फिर से लड़ाई के, बड़ी लड़ाइयों के चर्चे हैं। और फिर अपने मुल्क की तरफ ध्यान कीजिए, काफ़ी हम में कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ, लेकिन फिर भी हम हल्के हल्के आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते। इस दुनिया के नक्शे में हमें अपने मुल्क को समझना है, और ख़ास तौर से इस बात को याद करना है कि ऐसे मौके पर
جب ساری دنیا میں زلزلے آئیں، بھوکمپ آئیں، خطرے آئیں، تو ہمارا کیا کرتویہ ہے اور کیا فرض ہے؟ کون مصیبت کے وقت آپ کے ملک کو اور ہم کو کون دور سے اور دیشوں سے آ کے مدد کریں گے؟ اور جو قومیں دور دیکھتی ہیں مدد کے لیے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی کسی اور کے بھروسے پہ نہیں، کسی ہتھیار کے بھروسے پہ بھی نہیں، اپنے دل کے اور دماغ کے اور ہمت کے بھروسے پہ لڑی تھی اور ہم کامیاب ہوئے۔ تو اب جو اور خطرے آئیں تو ہم اپنی طاقت سے بچ سکتے ہیں، کسی اور کی طاقت سے نہیں۔ ہم کسی اور سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے، دوستی کرنا چاہتے ہیں اور سب ملکوں سے، لیکن آخر میں ہمیں اپنی طاقت پر رہنا ہے۔ ایک آزاد ملک میں یہ ضروری بات ہے کہ خیالات کی آزادی ہو، وچاروں کی، جو لوگ چاہیں اپنے خیالوں کا اظہار کر سکیں، جو لوگ چاہیں جس راستے پہ چلنا چاہیں راجنیتک اس پہ چلیں، چاہیں دل بنائیں، پارٹی بنائیں، سب کچھ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ آزادی نہ ہو تو وہ آزاد ملک نہیں رہتا، وہ ایک غلام ہو جاتا ہے، دبا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اسی کے ساتھ جو لوگ اس ملک کے آزادی کے خلاف کام کریں یا جو لوگ کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ آزادی ہلے اور کمزور ہو، وہ لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں اور کس نام سے وہ پکارے جائیں؟ اس لیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ دو باتوں کو الگ کرنا ہے، ایک خیالات کی آزادی، ایک عمل کی آزادی، لیکن ہمیشہ اس بات کو دیکھ کے کہ ملک کی آزادی کو اور ملک کی ایکتا کو اور ملک کی مضبوطی کو وہ بات کمزور تو نہیں کرتی، کیونکہ اگر وہ کمزور کرتی ہے تو وہ بات ملک کے ساتھ غداری ہو جاتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں لوگ اکثر فرق نہیں سمجھتے۔ آزادی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی ہر برا فعل کرے آزادی کے نام سے۔ آپ اپنے خیالاتوں کا اظہار کیجئے آزادی سے، اس کے معنی نہیں ہے کہ آپ سڑک چلتے یا اخباروں میں ہر ایک کو گالیاں دیجئے، کیونکہ پھر یہ تو ساری ہماری زندگی گر جائے گی ایسی باتوں سے۔ خاص طور سے آزادی کے معنی نہیں ہے کہ لوگ اس آزادی کے نام سے اسی آزادی کی جڑ کھو دیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس کو روکنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ملک میں ہیں جو آزادی کے نام سے کافی جھگڑا فساد کرتے ہیں، کافی اپدرو کیا ہے، کافی انہوں نے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مقابلہ ہوا اور چونکہ ملک کا دل مضبوط ہے باوجود کمزوریوں کے، اس لیے ہم کامیاب ہوئے اور ملک آگے بڑھتا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے اعلان کیا آج کے دن میں کوئی حصہ نہ لے، آج کے دن کے منانے میں، 15 اگست کے منانے میں کوئی حصہ نہ لے۔ ایک اور قدم بڑھے وہ لوگ، کہا کہ اس میں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے۔ غور کریں آپ کہ کس دماغ سے یہ خیال نکلتا ہے، کس دل سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، کس قسم کا ہے وہ؟ یہ کوئی ایک خیالات کی آزادی کا سوال ہے، یا کوئی یہ ہے کہ کوئی پارٹی کوئی رائے رکھے کوئی اور؟ یہ بات ایک ایسی ہے کہ جڑ و بنیاد سے ہندوستان کی آزادی پہ حملہ ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں چاہے وہ کوئی ہو اور کسی دل میں ہو، ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ان کا مقابلہ کریں اور پوری طور سے کریں اور ان کو جھاڑو سے ہٹا دیں۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ اس ملک میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں پھوٹ کی، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی، اور ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ جو یہ آزادی ملی کافی نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ عجیب حالت ہے، یا تو ان کے دماغ میں کمی ہے یا دل میں کمی ہے یا کوئی فطور ان میں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے
کہ ہم ایسے نازک وقت پہ دنیا کے، جب دنیا ہل رہی ہے، جب دنیا میں معلوم نہیں کیا کیا مصیبتیں آئیں، جب آپ کا اور میرا اور ہر ایک ہندوستانی کا فرض ہے کہ جو بھی ہم میں ایک دوسرے میں فرق ہو، فرق ہے فرق رکھیں، اگر جی چاہے مجھ سے آپ لڑیں میں آپ سے لڑوں، لیکن جب ہندوستان کا معاملہ اٹھتا ہے تو آپ ہندوستانی ہو، میں ہندوستانی، اور ہر ایک شخص ہندوستان کا ہندوستانی نہیں ہے، اور اگر نہیں مانتا اس بات کو تو ہندوستانی نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں جا کے رہے۔ آکاشوانی سنگرہالی تو کی پھر ریکارڈنگ ہے۔ اس بات کس جڑ اور بنیاد پہ ہم کھڑے ہوئے پچھلے زمانے میں؟ اتحاد کی، ایکتا کی، جو اس دیش میں الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ مذہب کے والے ہیں، الگ الگ صوبے اور پرانت کے رہنے والے ہیں، ان کی ایکتا پر پھر میں دیکھتا ہوں آوازیں اٹھتی ہیں بعض لوگوں کی، بعض دلوں کی، آپس میں لڑائی پیدا کرنے کی، جھگڑے پیدا کرنے کی، مذہبی جھگڑے، مذہبی تو ہوتے نہیں، دھارمک ہوتے نہیں، وہ تو ایک دھرم کا نام لے کے سیاسی ہوتے ہیں، راجنیتک ہوتے ہیں، پھوٹ پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، اور ادھر ایک ایک پرانت میں پرانتیتا بڑھنا۔ سوچئے آپ، وچار کیجئے کہ اس سے ملک تگڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ کمزور ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارے اور آپ میں اور ہندوستان کے رہنے والوں میں کتنے ہی آپ اس میں مبارک ہو، ہم میں اور آپ میں رائے کا فرق ہونا، الگ الگ رائے ہوں، الگ الگ رائےوں کا اظہار ہو، میں چاہتا ہوں یہ، میں نہیں چاہتا ہندوستان کے لوگ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے ایک آواز اٹھائیں، ایک ہی بات کہیں، گویا کہ ان کا کوئی دماغ نہیں، دل نہیں۔ ہمیں حق ہے اپنی اپنی آوازیں اٹھانے کا۔ اس لیے ہمارے اور آپ میں اور ہندوستان کے رہنے والوں میں کتنے ہی آپ اس میں مبارک ہو، ہم میں اور آپ میں رائے کا فرق ہونا، الگ الگ رائے ہوں، الگ الگ رائےوں کا اظہار ہو، میں چاہتا ہوں یہ، میں نہیں چاہتا ہندوستان کے لوگ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے ایک آواز اٹھائیں، ایک ہی بات کہیں، گویا کہ ان کا کوئی دماغ نہیں، دل نہیں۔ ہمیں حق ہے اپنی اپنی آوازیں اٹھانے کا، لیکن کسی ہندوستانی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے خلاف آواز اٹھائے، کسی ہندوستانی کو حق نہیں ہے کہ ایسی بنیادی باتوں کے خلاف آواز اٹھائے جو ہندوستان کی ایکتا کو، ہندوستان کے اتحاد کو کمزور کریں، کیونکہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، وہ ہندوستان کے اور ہندوستان کی آزادی کے خلاف غداری کرتا ہے۔ اس لیے ان بنیادی باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ زمانہ نازک ہے اور ہم اس دنیا میں آگے ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے ملک میں مضبوطی سے قائم نہیں ہیں۔ کافی ہمارے سامنے دقتیں ہیں، آپ جانتے ہیں، دنیا میں عجیب حال آج کل آپ جانتے ہیں کہ اس ایشیا کے ایک کونے میں لڑائی ہو رہی ہے، حالانکہ چھوٹے ملک میں لڑائی ہے، پھر بھی بھیانک لڑائی ہے، معلوم نہیں کب تک چلے وہ، معلوم نہیں وہ بڑھے یا وہیں رہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ بڑھے نہیں، دنیا بھر میں آگ نہ لگے، ہماری کوشش کہ جلدی سے جلدی وہ رک جائے، لیکن آخر ہماری کوشش تو دنیا پہ حاوی نہیں آ سکتی، معلوم نہیں کیا ہو، لیکن ایک بات تو ہم کر سکتے ہیں اگر ہماری ہمت ہے کہ اپنے ملک کو سنبھالیں، اپنے ملک کی طاقت بندھی رکھیں کہ ہم اچھے راستوں پہ اس کو لے جا سکیں، اور اگر دنیا میں آگ بھی لگے تو اپنے ملک کو بچائیں، اور ممکن ہے کچھ دنیا کے بچانے میں بھی مدد کریں۔ لیکن اگر ہم میں اتحاد ہے تو پھر یہ تو بڑی ملک کے طرف آپ دیکھیں کافی بڑے سوال ہیں۔ اول سوال کھانے کا سوال ہر ایک انسان کے لیے ہوتا ہے، اور پچھلے 2-3 برس سے اس بارے میں کافی ہم نے کوشش کی، کافی باتیں کی، کبھی کبھی لمبی چوڑی بھی باتیں کی۔ کیا حال ہے اس وقت؟ آج کل آپ سنتے ہیں کہ بعض ہمارے پرانتوں میں، مدراس کے، بہار کے، کافی پریشانی ہے، عجیب عجیب خبریں آتی ہیں جن کو پڑھ کے دل دہلتا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ فکر کی بات کافی ہے، لیکن جس درجے وہ بات بڑھائی گئی ہے وہ بھی غیر ضروری ہے، اور اس سے اور دہشت ہوتی ہے۔
تو یہ کھانے کا معاملہ ہمارا اول معاملہ ہے۔ کیوں ہے یہ؟ کیا بات ہوئی ہے؟ مختلف وجوہات سے ملک میں کھانا کافی سب لوگوں کے لیے پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کئی باتیں اس میں ہیں۔ پچھلی لڑائی ہوئی، پاکستان ہوا، کھانے کے پیدا کرنے کے حصے چلے گئے ملک سے، آبادی بڑھی، بہت ساری باتیں ہیں۔ اب کوئی ملک، اور خاص کر ہمارا ایسا ملک ہندوستان، اگر وہ کافی اپنا کھانا پیدا نہ کرے تو پھر وہ ایک اوروں کے ماتحت ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اور طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ علاوہ اس کے کہ ہمیں بہت پیسہ خرچنا پڑتا ہے اور جگہ سے کھانا لانے میں، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمیں دبا سکتے ہیں، ہماری آزادی میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اور اگر کل بدقسمتی سے، دربھاگیہ سے ایک بڑی لڑائی دنیا میں ہو، تب تو کہیں اور سے ہمارے ملک میں کھانا نہیں آئے گا یا بہت کم آئے گا، تب ہم کیسے کام چلائیں گے؟ ظاہر ہے ہمیں اپنے گھر کا میں اپنا انتظام پورا کرنا ہے، ہمیں اپنا کھانا پیدا کرنا ہے، اور اگر ایک قسم کا کھانا ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں دوسرے طرح کا کھانا کھانا ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کہیں یا میں آپ سے کہوں کہ میں تو عادی ہوں ایک چیز کھانے کا دوسرا نہیں کھاتا۔ جو چیز ملے گی ہمیں کھانی پڑے گی، اگر دنیا سے نہیں آ سکتی اور راستے بند ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے کو عادی کرنا ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھر میں کافی پیدا کرنا ہے، اس لیے ہم نے کھانے کا ایک ذرہ بھر بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ کافی اس کا چرچا ہو چکا ہے اور بھی چرچا ہونے والا ہے اور سختی سے ہونے والا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم 2 برس کے اندر باہر سے کھانا لانا روک دیں گے اور جو اندر کافی ہم پیدا کریں گے، اور اگر کچھ کمی بھی ہوئی تو اس کمی کی بھی برداشت کریں گے۔ یاد رکھیے کہ وہ جو بات ہم نے کہی تھی، وہ ہمارا جو پروگرام تھا، نیتی تھی، وہ قائم ہے اور اس پہ ہم چلیں گے باوجود دقتوں کے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک عجیب ہندوستان کا کھانے کے معاملے میں حال ہے۔ ایک طرف سے آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سلسلہ زیادہ کھانا پیدا کرنے کا جو تھا اس میں کامیابی ہو رہی ہے، ملک میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس سال بھر کے بعد کچھ اور 1.5 برس میں اور پیدا ہوگا، تو وہ سلسلہ اچھی طور سے چل رہا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ مدراس میں اور بہار میں خاص موقعوں پر ایک بالفعل ایک مصیبت آئی ہے، کہیں سیلاب آیا، کہیں بارش نہیں ہوئی، سوراشٹر میں بھی یہ ہوا، یہ آئی ہیں، اور ہم ابھی اتنے پکی طور سے جمے نہیں ہیں کہ جہاں مصیبت آئے اس کے لیے ہمارے پاس خزانے میں بہت جمع ہو فوراً ہم پھینک دیں، اس لیے دقت ہوئی۔ لیکن پھر بھی اس وقت چاہے بہار ہو، چاہے مدراس ہو، چاہے بنگال ہو، ہر جگہ اس وقت کافی کھانا پہنچایا گیا ہے۔ کچھ دقتیں اس کو 2-4 روز اس کو گاؤں پہنچانے میں ہو، لیکن ہر صوبے میں، ہر پرانت میں کافی ہے، آج کے لیے، مہینے بھر کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، تو کوئی ایک پریشانی کی خاص بات نہیں۔ ہاں پریشانی کی باتیں ہیں۔ دوسری ایک تو یہ کہ کوئی بھی کہیں ایسی تکلیف ہو تو ہماری وہ ایک بد انتظامی کی نشانی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، ہماری کہیے پرانت کی حکومت کی کہیے اس کی بد انتظامی ہے، اور ہمیں تسلیم کرنی ہے اور اس سے بچنا نہیں ہے، چھپانا نہیں ہے، اس سے سبق سیکھنے ہیں۔ اور دوسری پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کافی لوگ ایسے ہیں جو اب تک پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کی مصیبت سے، جو چاہے وہ بیاپاری ہو یا دکاندار ہو یا اور ہو، خود غرضی میں جمع کرتے ہیں کھانے کا سامان تاکہ زیادہ دام ملیں، یا کبھی 1-2 سال بعد انہیں ضرورت ہو تو اس کو کام میں لا سکیں۔ سوچیں آپ یہ کس قسم کی چیز ہے جو کہ اوروں کی مصیبت سے فائدہ اٹھائے اور پیسہ بنائے، کس طرح کی چیز ہے، اور کس طرح سے آپ ہم اس بات کی برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے، لمبی چوڑی باتیں ہیں، انہی جواہر لال نے کہا تھا 2-3 برس ہوئے کہ ہاں جو یہ کرتا ہے اس کو سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ تو باتیں تو بہت ہوتی ہیں، اس پہ عمل کب ہوگا؟
اور اگر آپ یہ سوال کریں تو درست ہے آپ کا کرنا. میں خود شرمندہ ہوں کہ ہم ایسے بے کس کیسے ہو گئے کہ ایسے لوگ ہوں جو اس طرح سے جمع کریں کھانے کا سامان، دام بڑھائیں خالی کھانے کے سامان کے نہیں اور چیزوں کے، اور ہم مجبور ہو جائیں کچھ کر نہ سکیں. کیا بات ہے اس دلی شہر میں سرے بازار ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ہم برداشت کریں اور کیوں آپ برداشت کریں یا کوئی اس بات کی برداشت کرے؟ اس طرح سے ایک ہر وقت ہر کوئی خطرے کے موقع سے فائدہ اٹھا کے لوگ پیسہ بنائیں اور وہ لکھپتی ہوں، چاہے اور لوگ مریں یا جییں. تو پھر کیسے ہم اس کا سامنا کریں؟ ظاہر ہے پہلا فرض گورنمنٹ کا ہے اس کا سامنا کرنے کا، لیکن گورنمنٹ کے صحیح لمبے چوڑے قاعدے اور قانون بنائے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک عام جنتا کی اس میں پوری مدد نہیں ہے اور وہ سہمت نہیں ہے. اور اگر آپ اور ہم یہ طے کر لیں کہ اس بات کو ہمیں ختم کرنا ہے، چاہے وہ کالا بازار کہلائے یا ہولڈنگ کہلائے، جمع کرنا کھانے کو جو بھی اس کا نام آپ لیں، اور یہ دام بڑھانا چیزوں کا بے معنی، کہ اس کو ہم روکیں گے. اگر ہم نے اور آپ نے مل کے ارادہ کیا تو یقیناً وہ روکے گا، اور جو نہیں روکے گا وہ کافی سزا پائے گا. آپ نے شاید دیکھا ہو یا اخباروں میں پڑھا ہو کہ ابھی پچھلے 2-4 دن میں ہمارے پارلیمنٹ میں یہ سوال پیش ہوا تھا، اور ایک تو وہاں ایک پرستاؤ پاس ہوا، 3 دن ہوئے، اور کل رات کو قریب 7 بجے کے کل شام کو ایک قانون بنا ہے انہی باتوں کی روک تھام کرنے کے لیے. آپ اخباروں میں انہیں پڑھیں، سمجھیں، اور چند روز بعد اس قانون پر عمل ہوگا، قاعدے بنیں گے تفصیل کے ساتھ کہ کیا کیا کارروائی ہم کریں گے، کس طرح سے ہم ان چیزوں کے دام بڑھنے کو روکیں گے. وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور اس میں ہم نے یعنی یہاں کی کیندری حکومت نے کچھ قاعدے بنائے ہیں، کچھ طاقت لی ہے کہ اگر کسی صوبے میں کمزوری بھی ہو تو ہم وہاں کچھ کام کر سکیں، اور یہ تاکہ سارے ہندوستان میں ایک طرح کا کام ہو، یہ نہیں کہ ایک طرف ڈھیل ہو اور چاہے دوسرے طرف زوروں سے کام ہو. لیکن یہ بات تو میں نے آپ سے کہی، لیکن اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کی مدد عام جنتا کی رائے اور عام جنتا کی مدد نہ ہو تب یہ بات چل نہیں سکتی. آپ کو شکایت ہوتی ہے، اور ٹھیک شکایت ہو کہ جو لوگ اس کام کے کرنے والے ہیں، سرکاری ملازم وغیرہ، وہ ٹھیک کام نہیں کرتے، وہ خود کبھی گر جاتے، بات ٹھیک ہوگی تو ان کو سنبھالنا ہے، اور اگر ٹھیک کام نہیں کرتے تو ان کو الگ کرنا ہے اور لوگوں کو رکھنا ہے. تو یہ تو کھانے کے سلسلے میں نے آپ سے کہا، کیونکہ یہ ایک اول سوال ہے. ہمیشہ ہر ملک کے لیے کھانے کا سوال اول ہوتا ہے. کھانے کا نہیں بات ٹھیک ہوتی تو پھر اور کیسے؟ اسی سے بندھی ہوئی باتیں میں نے آپ سے ذکر کیا، اور ضروری چیزوں کے دام بڑھنے، یہ بھی بیجا بات ہے. کوریا میں لڑائی ہو، لڑائی کا چرچا ہو، یہاں فوراً موقع دیکھ کے لوگ چیزوں کے دام بڑھا دیں، اس کے معنی کیا؟ تو اس کو بھی روکنا ہے. اور سوال تو ہمارے کافی بڑے ہیں، سارے ہندوستان کے لیے، دلی شہر کے لیے، ہمارے شرنارتھیوں کا سوال ہے. ہلکے کچھ ان کو اس سوال کو حل کرنے کی کوشش ہوئی، ہلکے حل ہوا، ہلکے حل ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ کافی لوگ بالفعل پریشانی میں پڑے ہیں اس برسات کے زمانے میں، اس کے پہلے گرمی میں، اور وقت گزرتا جاتا ہے اور ان کے ساری مشکلیں حل نہیں ہوتی. اس میں بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سوچیں، یہ سوال پوری طور سے گورنمنٹ کے کام سے حل نہیں ہو سکتا، آپ کے اور ہمارے اور سارے ملک کی مدد سے، اور خاص کر وہ شرنارتھی بھائی اور بہن، ان کی مدد سے حل ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف دیکھنا کہ وہ سب باتیں کر دے، یہ ایک ناممکن سی بات ہو جاتی ہے کہ وہ کر سکے. شرنارتھیوں کا سوال ہم نے ادھر ادھر اٹھایا، یہاں کچھ حل کیا، ادھر بنگال کی طرف یہ سوال اٹھا اور کافی بھیانک روپ سے اٹھا.
آپ نے دیکھا کہ 4 مہینے ہوئے، ایک سمجھوتا ہوا تھا پاکستان میں اور ہم میں، اور اس پر بہت بحث ہوئی ہے اس سمجھوتے پر، اور بعض لوگ اب تک کہتے ہیں کہ کامیاب غلطی ہوئی یا کامیابی نہیں ہوئی، یہ سب باتیں کہتے ہیں اس میں، لیکن یہ ایک فضول سی بحث ہے۔ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اس سوال کو بھی حل کریں گے، یقیناً ہوگا، اور میں آپ کو تفصیل میں تو نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ایک ایمانداری سے اپنے دل اور دماغ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بنگال کا سوال بھی حالانکہ نہایت پیچیدہ ہے، نہایت تکلیف دہ ہے، پھر بھی میری رائے میں وہ حل ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، آئندہ کا میں کیسے اقرار کروں کیا ہوگا کیا نہیں، وہ تو ہمارے اور آپ کے اور لوگوں کے تگڑے پن پہ، طاقت پر اور کمزوری پر، لیکن میں اس بات کو تسلیم کرنے کو 1 منٹ کے لیے تیار نہیں کہ کوئی بات وہاں ہو نہیں سکتی، اس لیے نا امید ہو جائیں ہم، اور بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، ایسے راستوں کو پہ چلیں جس میں یقیناً بنگال کے لیے مصیبت اور ہندوستان کے لیے تباہی۔ تو یہ سوال ہمارے سامنے ہیں، بڑے بڑے شرنارتھیوں کے، بنگال کے کھانے کے، اور اصل سوال ان سب کے پیچھے ملک کا آرتھک سوال بڑھنا، کیسے ہم انہیں حل کریں گے؟ ہم آپ مل کے ہی کر سکتے ہیں، نہ آپ الگ کر سکتے ہیں نہ گورنمنٹ الگ کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ سے کہتا ہوں گورنمنٹ کو، آپ کو حق ہے کہ گورنمنٹ کے جو عیب ہیں اور کمزوریاں ہیں ان کے طرف آپ توجہ دلائیے، ان کی آپ نندا کیجئے، اور وقت آنے پر آپ گورنمنٹ کو نکال دیجئے اور بدلیے، پورا آپ کو حق ہے، مبارک ہو آپ کو یہ کرنا۔ لیکن یہ آپ بات یاد رکھیے، 2 باتوں کو ملنا نہیں چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے آپ کو، کہ آپ گورنمنٹ کی نیتی کی نندا کرنے میں یا اعتراض کرنے میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہندوستان کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے، بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ عام طور سے لوگ نہیں رکھتے اس بات کا خیال۔ گورنمنٹ آتی ہے اور جاتی ہے، ہم لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہم لوگوں کے بھی کام کرنے کے زمانے ہلکے ہلکے ختم ہوتے ہیں۔ تھوڑے دن بعد میں نے آپ کو یاد دلایا آپ چناؤ کریں گے، لیکن چناؤ کریں یا نہ کریں ہم تو ہمیشہ کرسی پہ نہیں بیٹھے رہیں گے حکومت کی، اور جب کوئی اور صاحب تشریف لائیں گے بیٹھنے کو، بہت خوشی سے اور اطمینان سے اس سے ہٹنا ہوگا، لیکن جب تک وہ ذمہ داری ہاتھ میں ہے، وہ لگام ہاتھ میں ہے، تو کمزوری نہیں ہم دکھا سکتے ہیں۔ جہاں تک ہماری عقل ہے، جہاں تک دماغ ہے، جہاں تک ہم میں بازو میں طاقت ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے اس راستے پہ چلنے میں، چاہے خطرہ باہر کا ہو یا اندر کا ہو۔ لیکن پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آزاد ہندوستان ہے، آزاد ہندوستان کی سالگرہ ہم مناتے ہیں، لیکن آزادی کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذمہ داری حکومت کی خالی نہیں، ذمہ داری ہر ایک آزاد شخص کی، اور اگر آپ اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے، اگر آپ سمجھتے نہیں ہندوستان کی جنتا، تب پوری طور سے آپ آزادی کے معنی نہیں سمجھے، اور آپ آزادی کو پوری طور سے بچا نہیں سکتے جب خطرہ آئے، کیونکہ آخر میں جو آزادی کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے اگر کوئی باہر کا حملہ ہو اور فوجی حملہ ہو تو ہماری فوج ہے، ہماری ہوائی جہاز ہیں، ہمارے سمندری جہاز ہیں، اور ہمارے بہادر نوجوان ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں، وہ اس سے بچائیں گے ہندوستان۔ ہماری شاندار فوج ہے، بہادر فوج ہے، ہماری شاندار اور بہادر ہوائی جہاز کے اور سمندری جہاز کے نوجوان ہیں اور افسر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں فوج نہیں بچاتی ہے کسی ملک کو، نہ ہوائی جہاز بچاتے ہیں، آخر میں ملک کی ہمت بچاتی ہے، ملک کا تگڑاپن بچاتا ہے، آخر میں ملک کا ایک ایک آدمی، مرد و عورت جب تک اپنے کو ایک اس ہندوستان کا سپاہی نہ سمجھے تو ملک پوری طور سے محفوظ نہیں ہے۔ جب ہم آزادی کے لیے لڑتے تھے، 30 برس ہوئے، 30 برس میں تو ہم نے کوئی خاص ایک سپاہی کی وردی تو نہیں پہنی تھی، لیکن ہم
अपने को हिंदुस्तान के आज़ादी के सिपाही समझते थे और निडर होके बड़ी ताकत का मुकाबला करते थे। एक साम्राज्य का, एक एम्पायर का मुकाबला हम करते थे बड़ी ताकत का, और लोग हैरान होते थे और कभी हम पर हंसते थे और कभी कभी ताज्जुब उन्हें होता था कि बात क्या है, ये कुछ लोग कमज़ोर आदमी, न इनके पास हथियार न कुछ, और बैठे हैं मुकाबला करने एक बड़ी हुकूमत का, बड़े साम्राज्य का। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस वक्त भी हमारे दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि हमने कुछ थोड़ा बहुत उस अपने बड़े बुजुर्ग और लीडर का सबक सीखा था कि डरने से काम नहीं चलता, और हमने मुकाबला किया अपनी हिम्मत से और अपने को भी एक सिपाही हिंदुस्तान का आज़ादी का समझ के। तो फिर ज़रा उस हवा को फिर लाइए, उस रंग को फिर लाइए, तो फिर अगर हम ले आए तो हमें न अंदर की किसी बात से डर है न बाहर की किसी बात से डर है। तो आज के दिन इस हिंदुस्तान के वर्ष, आज़ादी के वर्षगांठ के दिन, इन बातों को हमें याद करना कि जो बुनियादी बातें देश की हैं उनको याद रखना और छोटी बातों में बह नहीं जाना। बुनियादी बात मुल्क का इत्तेहाद है। बुनियादी बात यह है कि हिंदुस्तान अगर मजबूत देश होगा, तगड़ा देश होगा, अगर इसमें तरक्की होगी तो एक ही तरह से कि यहाँ जितने कौमें हैं, जितने मज़हब के लोग हैं, सबों को पूरा अधिकार हो, पूरा इख्तियार हो, सबों के लिए सब दरवाजे खुले हों तरक्की के, सब पूरे हिस्सेदार हों इस आज़ादी में। और अगर एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को कमज़ोर करेंगे, यकीन मानिए आप कमज़ोर करेंगे और चुनाचे आज़ादी को कमज़ोर करेंगे। इस तरह से हम चलें और सब मिल के जो सवाल हैं, चाहे जो मैंने आपसे खाने का कहा या कोई और, उनका मुकाबला करें और उसको हल करें, और हर सूरत से अपने दिल में घबराहट और डर नहीं आने दें। डरा हुआ आदमी और घबराया हुआ आदमी निकम्मा और बेकार आदमी होता है। अगर मुसीबत ज़्यादा होती है तो हिम्मत ज़्यादा होनी चाहिए उसका मुकाबला करने के लिए, न कि ये कि उस वक्त कमज़ोर होके और हाय हाय करके हम घबरा जाएं। तो फिर मैं आपको इस 30वीं सालगिरह की मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो साल आता है इसमें हम हिम्मत से निडर होके जो जो मुसीबतें आएंगी उनका सामना करेंगे, और मुसीबत से घबराएंगे नहीं, उसका स्वागत करेंगे और सामना करेंगे और उसको कुचलेंगे। जय हिंद।